बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम ने मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया और इंतखाबात के पहले दो मराहिल में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई है, जो आवाम के एतमाद का मज़हर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। हुकूमत आवाम की फलाह, तरक्याती मनसूबों और खित्ते की खुशहाली के लिए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी महज़ब मुआशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क में कानून की बालादस्ती, अमन व अमान और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामज़न होगा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी जाने वाली कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। मक्का दिफाई मुआहिदे से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि हरीमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए अहम फरीज़ा है। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए अहम पेशरफ्त है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का मकसद खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देना है कि बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए खित्ते में इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे, अमन के क़याम और मुआशी और समाजी तरक्की की जानिब अपना सफ़र जारी रखेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में पुरअमन अंदाज से पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया, जबकि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। तीसरे मरहले के इलेक्शन में कुल 82 उम्मीदवार मैदान में थे। पहले मराहिल की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला रहा। जिला बाग की 3 और जिला हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में वोटर्स ने अपना हक राहदही इस्तेमाल किया। बाग में कुल 4,60,371 वोटर्स ने अपना हक राहदही इस्तेमाल किया। 4 इंतखाबी हल्कों में 803 पोलिंग स्टेशन और 1254 पोलिंग बूथ कायम थे। LA 14 गरबी बाग में कुल 214 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें से 41 को हसास तरीन डिक्लेयर किया गया। LA 15 बस्ती बाग में 211 पोलिंग स्टेशन कायम थे, जिनमें से 53 हसास तरीन थे, जबकि LA 16 शर्की बाग में कुल 186 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 61 हसास तरीन थे। LA 14 में वोटर्स की तादाद 1,21,199, LA 15 में 1,14,937, जबकि LA 16 में वोटर्स की तादाद 1,06,721, जबकि जिला हवेली के वाहिद इंतखाबी हल्के LA 17 में कुल वोटर्स की तादाद 1,17,514 थी। दोनों इजला में पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं रोक सके, दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि धरना देने वालों को मालूम हो जाना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं रोक सके। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालबात पर ज़रूर नजरसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को वरगलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक हल्के में 3 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोकने की कोशिश की गई, अपनी हार को धांधली के जरिए बदलने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी के दोस्त आज और कल भी धांधली के इल्जामात लगाते रहे, सबूत नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मरहलावार इलेक्शन धांधली है। पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी कि इंतखाबात मरहलावार होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पीपल्स पार्टी के ही मुतालबे को माना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की किसी सीट पर मीटिंग और जलसा नहीं किया।
پیپلز پارٹی کا وہ MNA کہاں گیا جس کا ہاتھ اڑ گیا تھا؟ پیپلز پارٹی کا وہ کارکن کہاں گیا جس کو ان کے مطابق قتل کر دیا گیا تھا؟ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ ایک پرامن الیکشن کو اس طرح متاثر کرنا کوئی جمہوری عمل نہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کی قیادت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ الٹی گنتی کو سیدھا کر دیں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری جیت پر مبارکباد دے گی۔ مشیر وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دھرنا کرنے والے اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے، دھرنا دینے والے خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے آزاد کشمیر کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام نے مسلم لیگ نون پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے جسے عملی اقدامات میں تبدیل کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کہ الزام تراشی کرنے والوں نے رات سے اسکرپٹ بنایا ہوا تھا، صبح 9 بجے سے ہی بیانات دینا شروع ہو گئے۔ یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی ان کو الزام تراشی سے کیا ملے گا۔ یہ ہمارے جلسے میں شرکت کرنے والے عوام سے اندازہ لگا لیں، ان کے رونے دھونے پر حیرت ہوتی ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ حویلی کے جلسے میں ہزاروں افراد کی شرکت اور پولنگ سے قبل عوام کا جوش و خروش مسلم لیگ نون سے وابستگی کا واضح اظہار تھا۔ مخالفین کے الزامات اپنی جگہ، عوام نے اپنے ووٹ سے جواب دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب سے پولیس اور لوگ خاص مقصد کے لیے بلائے کہ ہمیں جواب دیں کہ کیا سندھ سے لوگ نہیں آئے۔ امیر مقام نے مزید کہا کہ آج بھی نون لیگ ہی انتخابات میں کامیاب ہوگی اور آزاد کشمیر کے موجودہ حالات میں پرامن الیکشن پر داد دینی چاہیے۔ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ عوام نے ووٹ کیوں نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی، عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کا حل مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں پلوشا خان، شہلا رضا اور شرمیلا فاروقی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پر انتخابات میں بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سینیٹر پلوشا خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے دھاندلی کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس معاملے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء نے دوپہر 12 بجے ہی اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ آزاد کشمیر میں مبینہ دھاندلی کر کے حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے پر مسلم لیگ نون کو تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ شہلا رضا کا کہنا تھا کہ الیکشن کوئی بھی ہو انتہائی اہم ہوتا ہے کیونکہ عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دھاندلی کو باہر نکالا جائے۔ آج جس طرح ووٹ کو عزت مل رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہونے والی مبینہ بے ایمانیوں کا مسلم لیگ نون کا جواب دینا ہوگا۔ اس موقع پر رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی نے کہا کہ مہاجر نشستیں جیب میں ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور وہ جیب سے ہی نکلیں۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں آئین، قانون اور انصاف بند کر دیا گیا ہے اور وہاں مبینہ طور پر بندوق اٹھا کر گولی مار دی جاتی ہے، جبکہ سندھ میں کسی کو گولی نہیں ماری جاتی بلکہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے واضح کیا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس معاملے پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے آزاد کشمیر میں پولنگ کے آغاز میں تاخیر اور پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو بعض پولنگ سٹیشنز میں داخلے سے روکنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ اہل 16 کے پولنگ سٹیشن نمبر 61 جبکہ اہل 15 کے پولنگ سٹیشنز نمبر 87 اور 143 اور 144 پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر نے کہا کہ اہل 16 کے پولنگ سٹیشنز نمبر 119 اور 120 پر پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران سے
پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کو روکنے کی وضاحت طلب کی جائے۔ شریر رحمان نے LA-15 کی پولنگ اسٹیشن نمبر 158 سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالے جانے کا بھی فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ ایجنٹس کو انتخابی عمل کی نگرانی سے روکنا شفاف انتخابات کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل میں کسی بھی بے ضابطگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر شکایات کا ازالہ کرے۔ آزاد کشمیر عام انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے کی پولنگ کے دوران IG پولیس آزاد کشمیر نے ضلع باغ کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ IG آزاد کشمیر نے عوام، پولنگ سے متعلق عملے، پولیس افسران اور جوانوں اور اس کے علاوہ دیگر سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقات کی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ IG پولیس نے شہریوں سے انتخابی عمل اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے گفتگو کی، جبکہ ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں مکمل غیر جانبداری، تحمل، خوش اخلاقی اور پیشہ ورانہ انداز میں فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پرامن ماحول، عوام کا اعتماد اور ہر شہری کا تحفظ آزاد کشمیر پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ IG پولیس آزاد کشمیر کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر پولیس نے پرامن انتخابی ماحول برقرار رکھنے اور شہریوں کو بلا خوف اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے بھرپور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیے ہیں۔ چودہ اگست یوم آزادی پاکستان کو شایان شان، قومی جوش و جذبے اور بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں مکمل۔ انتظامیہ کی جانب سے تمام متعلقہ محکموں اور اداروں کو خصوصی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر بمبر چودھری محمد طارق نے اداروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ضلع بھر میں یوم آزادی کی تقریبات کو قومی وقار اور جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروکار لائے جائیں۔ سرکاری اور نجی عمارات، داخلی اور خارجی راستوں اور اہم شاہراہوں پر قومی پرچموں، جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے چراغاں کیا جائے، جبکہ مختلف مقامات پر جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی سجاوٹ کا اہتمام کیا جائے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب 14 اگست کو ڈپٹی کمشنر آفس بمبر میں منعقد ہوگی۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کو تمام تقریبات کی بھرپور میڈیا کوریج، تشہیر اور عوام تک قومی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ تعلیمی اداروں، مختلف سرکاری اداروں کے اشتراک سے تقریبات، سیمینارز، ملی نغموں اور تقریری مقابلوں اور اس کے علاوہ دیگر پروگرامز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ یوم آزادی کے موقع پر ڈفرینٹ قسم کے پروگرام بھی کیے جائیں گے اور جیل میں مقید قیدیوں کے لیے خصوصی کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا اور سیاحوں کے لیے خصوصی انتظامات اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ندی نالوں، دریاؤں اور برساتی نالوں پر نہانے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ اس موقع پر شجرکاری مہم بھی چلائی جائے گی اور محکمہ کھیل کے زیر اہتمام مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر، پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں آج مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق بارش برسانے والا موجودہ موسمی نظام ملک کے مختلف حصوں میں متحرک ہے، جس کے باعث آزاد کشمیر، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں ہلکی سے تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں جاری بارشوں کا یہ سلسلہ 13 اگست تک برقرار رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات اور انتظامی اداروں کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ بعض مقامات پر شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے، اسی لیے شہریوں کو موسمی صورتحال کے پیش نظر ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ NDMA نے آزاد کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع و علاقوں میں کم سے درمیانے درجے کے سیلاب کے خطرے سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے۔ خطرے کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پیشگی اقدامات کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری جانب فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، تونسا اور گڈو بیراج کے مقامات پر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات اور NDMA نے شہریوں کو نشیبی علاقوں میں غیر ضروری سفر اور نقل و حرکت سے گریز کرنے اور موسمی صورتحال کے پیش نظر انتہائی محتاط رہنے کی سخت ہدایت کی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے،